अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। खुरम टेक के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाज़िर हुआ एक न्यू वीडियो लेकर। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो एंड तक लाज़मी देखिएगा। सबसे पहले वीडियो देखें, फिर इसके बारे में डिस्कस करते हैं। कायनात की सबसे अफजल जगह कौन सी है, ये इरशाद फरमा दें। कायनात की सबसे अफजल जगह वो है जहाँ प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक जिस्म तशरीफ फरमा है। मदीने पाक में जो कब्र अनवर है, जिस जगह पर बदन अतहर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तशरीफ फरमा है, वो जगह काबे से, दुनिया की हर मुकद्दस जगह से, अर्श मुअल्ला से, बैतुल मामूर से, यहाँ तक के जन्नत से, अर्श कुर्सी से, हर जगह से वो जगह अफजल है कायनात की। जी तो नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई। आप वीडियो में सुन सकते हैं कि मौलाना इलियास कादरी साहब किस तरीके से जो है ना हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की तशरीह दे रहे हैं। नो डाउट हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक हमारे लिए ईमान का एक हिस्सा है, और कायनात में जो है ना सबसे अफजल जगह जो है ना वाकई हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है। लेकिन यहाँ पर बात दरअसल मौलाना इलियास कादरी अपनी ना इल्मी की वजह से ये कर गए कि अर्श मुअल्ला के बारे में उन्हें अगर पता हो तो अर्श मुअल्ला वो मुकाम है जहां पर अल्लाह ताला ने क़याम करना है, जहां पर अल्लाह तबारक ताला ने बैठ कर सारे मामला देखने होते हैं। तो उस अर्श से मुअल्ला से आप अगर ज़्यादा किसी चीज़ को प्रेफरेंस दे रहे हैं तो फिर आप ये जो है ना गलत बयानी कर रहे हैं। तो यानी कि एहतराम के दर्जे में आप इतना भी आगे ना निकल जाएं कि अल्लाह ताला की वहदनियत से और अल्लाह ताला की तौहीद से आप ना मुनकिर हो जाएं या उनसे ज़्यादा आप किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस दें। देखें, सबसे बड़ी ज़ात जो है ना इस कायनात की सबसे बड़ी ज़ात है वो अल्लाह ताला है। हम मुसलमान हैं, हमारा ये अकीदा है, हमें अपने इस अकीदे पर मजबूत रहना चाहिए। उसके बाद जो है ना हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वबारिक वसल्लम हैं जो इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। उनका जो रोज़ा मुबारक है, उनकी जो कब्र है, उनकी जो कब्र अनवर है, ठीक है ना, नो डाउट वो भी अफजल से अफजल तरीन है। वो तमाम नबियों में से सबसे बढ़कर है हमारे लिए। लेकिन इसमें आप अगर आप ये बात करेंगे ना कि अर्श मुअल्ला से भी आपका रोज़ा मुबारक अफजल है, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये गलत बात कर रहे हैं। तो नाजरीन, आप इसके बारे में, मौलाना इलियास कादरी की इस वीडियो के बारे में या इन कमेंट्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? खान पर बैठकर सुन्नत के मुताबिक खाना खाते हैं, तो ये अब आप टेबल कुर्सी पे, इसकी क्या वजह? पाँव की तकलीफ की वजह से नमाज भी कुर्सी पर ही पढ़ता हूँ। मुफ्ती साहब से मशवरा किया था, डॉक्टर साहब ने कहा था तो ये कि जमीन पर लेट नहीं पाता, दर्द की जगह पर हाथ रख दे और पढ़े। दादा साहिब की घोड़ी वही अंधेरी रात। जी तो नाज़रीन, आपने वीडियो का ये स्टेप भी देखा जिसमें आप ये देख सकते हैं कि मौलाना इलियास कादरी साहब अपने बारे में क्या इजहार ख्याल बयान कर रहे हैं कि अगर पहली तो बात यह है कि उन्हें कोई तकलीफ़ हुई है तो वो डॉक्टर के पास गए हैं। यहाँ उन्होंने बिल्कुल जो है ना गौसे पाक का नाम लेकर या दादा जी की घोड़ी फिर अंधेरी रात जैसे जो वज़ाइफ हैं उन्होंने बिल्कुल अपने लिए नहीं किए। तो मैं यहाँ पर बात करूँगा हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, क्योंकि मेरा मौजू है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर इस कायनात में कोई हस्ती नहीं है, और हम किसी को उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना भी नहीं चाहते। तो अल्लाह के रसूल के पास अगर कोई किसी बीमारी के लिए आता या किसी चीज़ के लिए, कोई नसीहत के लिए आता ना, तो अल्लाह ताला के नबी फरमाते थे कि पहले मैं इस नसीहत पर खुद अमल करता हूँ और फिर मैं किसी को इसके बारे में करने के लिए कहता हूँ। तो मौलाना इलियास कादरी साहब से मेरा ये सवाल है कि ये दादाजी की घोड़ी फिर अंधेरी रात वाला जो वजीफ़ा है, ये आपने अपने लिए क्यों नहीं किया? ये आपने अपने लिए प्रेफरेंस क्यों नहीं दी? आप जदीद डॉक्टर्स के पास जाकर अपने ट्रीटमेंट के लिए क्यों गए? सारी ज़िंदगी आपने नीचे दस्तरखान पर बैठकर खाना खाया, लोगों को एक इस्लाही बात बताई, दस्तरखान पर बैठकर खाने से वाकई एक बहुत बड़ा सवाब मिलता है, हम इस बात से इनकार नहीं करते। लेकिन यहाँ पर जब आपके ऊपर कोई तकलीफ आई है तो आपने फिर डॉक्टर्स की बजाय गौसे पाक से क्यों नहीं मांगा? क्योंकि आप खुद कहते हैं ना कि हम हर चीज़ गौसे पाक से मांगते हैं।
تو ناظرین آپ اس کے بارے میں کیا کمنٹ کرنے والے ہیں؟ آپ اپنے کمنٹس میں لازم بتائیں کہ مولانا الیاس قادری کا یہ جو عمل ہے، یہ جو انہوں نے بات ایکسپلین کی ہے حبیب اتاری کے پوچھنے پر، تو اس کے بارے میں آپ کیا کمنٹ کرنے والے ہیں؟ تو جڑے رہیے گا، آگے اس سے بھی ایک مزے کی ویڈیو آپ کے سامنے آنے والی ہے، وہ لازمی دیکھیے گا۔ مقام یہی ہے۔ اب دیکھیے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مسجد میں، اپنی مسجد میں آ رہے ہیں، اپنے نالین شریف اتارتے ہیں، اپنی چپلیں اتارتے ہیں اور خلاف معمول ایک کام کرتے ہیں، چپل اتار کر ہوا میں پھینک دی اور ایسے پھینکی کہ کسی کو مارنے کا انداز ہو۔ اللہ اکبر، بڑا عجیب و غریب معاملہ تھا۔ مریدین دیکھ رہے ہیں، حیران ہیں کہ پیر صاحب نے آج یہ کیا معاملہ کیا ہے، لیکن خیر بات گزر گئی۔ ایک ماہ گزرتا ہے، پورا ایک مہینہ گزر جاتا ہے، ایک قافلہ آتا ہے اور وہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وہی چپل ان تک اس قافلے کا سردار اپنے سر پر رکھ کر لا رہا ہے۔ واہ واہ واہ۔ مریدین پوچھتے ہیں کہ یہ چپل تو غوث اعظم نے ایک ماہ پہلے پھینکی تھی۔ کہتے ہیں کہ ہم راستے میں تھے، ہم نے دیکھا کہ ڈاکو آ گئے ہیں، وہ ہم پر حملہ آور ہوئے اور ہمارے قافلے کو لوٹنے لگے۔ تو ہمارے قافلے میں سے کسی ایک شخص نے پکارا، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ، غوث اعظم ہماری مدد فرمائیے۔ بس اسی وقت غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ نالین ہم تک پہنچی اور عاشقوں کو چھوڑ کر ڈاکوؤں کو مارا کرتی تھی۔ اس نے ڈاکوؤں کو مار مار کے وہاں سے بھگا دیا اور ہم بچ گئے۔ ہمارا قصد کیونکہ غوث اعظم کی بارگاہ میں آنے کا تھا، تو ہم نے سوچا کہ یہ نالین بھی وہیں لے جائیں اور انہی سے جا کر پوچھ لیں گے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ تو غوث اعظم رحمت جی تو ناظرین آپ نے مدنی بھائی کی ایک اور غوث پاک کی کرامات کی ایک کہانی سنی، جس میں وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ غوث پاک مسجد میں معمول کے مطابق داخل ہوتے ہیں اور اپنی جو چپل ہے جو انہوں نے پہنی ہوتی ہے وہ پھینک دیتے ہیں ہوا کے اندر۔ تو پہلا تو سوال میرا یہ ہے کہ وہ غوث پاک جو عبد القادر جیلانی ہیں وہ اپنی چپل کیوں پھینکیں گے؟ وجہ، اس کی ریزن بتائیں۔ اور کیا اس چپل کو پر لگے ہوئے ہیں؟ کیا وہ جاندار چپل تھی؟ کیا غوث پاک عبد القادر جیلانی نے اپنے پاؤں میں کوئی پرندہ پہنا ہوا تھا کہ جو پرواز کر کے جو ہے نا وہ چپل اس قافلے کے سامنے جا کر گر گئی؟ تو یہاں پر یہ سائنس بھی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد جیسے موویز ڈراماز میں جو ایڈیٹنگ والی چپل ہوتی ہے نا، وہ جو چپل پڑ رہی ہوتی ہیں، وہ جو مکھی والی مووی میں نے دیکھی جس میں مکھی جو ہے نا بڑا انتقام لیتی ہے، تو یعنی کہ یہ صرف اور صرف موویز اور ڈراماز اور فلموں میں یہ کہانیاں اچھی لگتی ہیں، حقیقت میں ان کا کوئی تصور نہیں ہے، کوئی خیال نہیں ہے۔ تو پھر وہ جو چپل ہے وہ جو وہاں پر جو قافلے کو جو لوٹنے والے جو ڈاکو تھے وہ ان کو پڑی، وہ چپل نے ان کی سب کی پٹائی کی، مطلب ایک چپل سب پہ بھاری ہو گئی۔ اور پھر وہ سردار جو ہے اس چپل کو اپنے سر پہ رکھ کر غوث پاک کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور پھر دوسری بات مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر، اللہ تعالیٰ کے رسول کی ذات کو چھوڑ کر آپ غوث پاک کو ڈائریکٹ مدد کے لیے کیوں پکارتے ہیں؟ مطلب بندے کا رستے میں کوئی معاملہ پیش آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو پہلے دل سے یہ آواز نکلے گی ایک مومن کی جو مسلمان ہوگا، یا اللہ مدد، اللہ تعالیٰ میری مدد فرما، اللہ تعالیٰ مجھے اس مصیبت سے نکال، اس معاملہ سے نکال۔ یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام لے کر آپ وسیلے سے آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں درخواست کر سکتے ہیں کہ اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے، ان کے مبارک وجود سے، ان کے روضے اقدس کے صدقے سے یا اللہ مجھے اس معاملہ سے نکال دے۔ تو پھر بھی کوئی بات سمجھ میں آتی ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد اگر آپ کسی تیسرے شخص کو، چاہے اس میں شیخ عبد القادر جیلانی ہے، چاہے اس میں کوئی اور ہے، کتب ہے، ابدال ہے، عالم ہے، اگر آپ اس کی تشبیہ دے کر آپ جو ہے نا مدد مانگے تو پھر آپ یہ اللہ کے ساتھ کھلم کھلا شرک کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ آپ شریک کر رہے ہیں۔ تو ناظرین آپ اس ویڈیو کے اس سٹیپ میں، اس پہلو میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا یہ واقعی اس طریقے سے پاسبلٹی ہے؟ کیا ایسا کرنا چاہیے؟ تو اگر عقل و فہرست اگر آپ لوگ رکھتے ہیں تو میرے پوائنٹ آف ویو سے ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے بڑی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے تو اللہ ہی سے طلب کریں ہر معاملے میں، ٹھیک ہے نا۔ وہاں پر آپ یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کے لیے کہیں تو آپ
کو یہ لگے کہ ان کی مدد آپ تک پہنچ جائے گی. نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ ڈائریکٹ شیخ عبد القادر جیلانی کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ زندہ اور نہ فوت ہونے کے بعد، نہ اس دنیا سے جانے کے بعد، ڈائریکٹ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے کرتے ہیں. تو ناظرین، کیسی لگی اس ویڈیو اور آپ اس کے بارے میں کیا کمنٹ کرنے والے ہیں؟ کمنٹ لازمی کیجئے گا. شاہ بیابانی رحمت اللہ علیہ ایک مخصوص پتھر تھا حضرت کا، ایک سیلو کا پتھر، مخصوص پتھر تھا، اسی پتھر پہ کھڑے ہو کے رات بھر نماز پڑھتے تھے. کیا کرتے تھے بولو؟ پوری رات میں 4 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے، خالی پوری رات میں. کتنے بولو؟ نہیں جی، ذرا ادھر دیکھ کے بولو. ارے ادھر دیکھو بھائی، 4 رکعت پڑھتے تھے. کیسا پڑھتے تھے معلوم؟ 4 رکعت پوری رات میں کیسا پڑھتے؟ مطلب 4 رکعت پڑھنے 10 منٹ لگتے، پوری رات کیسا لگ جاتی؟ تو فرماتے ہیں پہلی رکعت میں 10 پارے، دوسری رکعت میں 10 پارے، پھر تیسری رکعت میں 7 پارے، چوتھی رکعت میں 3 پارے. پوری رات میں 4 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے. ان 4 رکعت میں مکمل قرآن پڑھتے تھے، مکمل قرآن پڑھتے تھے. اور فرمایا وصال کے وقت میں جب میرا انتقال ہو جائے تو میری قبر پر اس پتھر کو رکھ دینا اور میری قبر یہیں پر بنانا. پوچھے حضرت، اب تک پتھر کے اوپر تھے، اب پتھر کے نیچے، قبر بھی وہیں، پتھر بھی اوپر، بات کیا ہے حضرت؟ تو فرمایا یہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر میں نے 64 سال عشاء کی نماز سے فجر کی نماز ادا کی ہے. 64 سال، 64 ایئرس، روزانہ رات میں ایک قرآن، 4 رکعت نماز. یہ ہے اللہ کا ولی، یہ ہے اولیاء اللہ کا تعارف. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ 3 صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات یعنی کہ آپ کی بیویوں کے پاس آئے یہ معلوم کرنے کے لیے، یہ پوچھنے کے لیے جو اللہ کے رسول ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ عبادت کیسے کرتے ہیں. جب انہوں نے آپ کی ازواج مطہرات سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں سنا تو انہوں نے اپنے دل و دماغ میں یہ گمان پیدا کیا کہ اللہ کے رسول تو بہت کم عبادت کرتے ہیں، اور دوسری بات اللہ کے رسول کو عبادت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ وہ تو بخشے بخشائے ہیں، انہیں تو نہ گناہوں کی پریشانی نہ کسی اعمال کی پریشانی. تو جب یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے تو انہوں نے وہاں پر بیٹھ کر نہ انہوں نے یہ باتیں بھی کی کہ ایک نے کہا کہ میں جو ہے نا پوری رات نماز پڑھوں گا، زندگی بھر پوری رات نماز پڑھوں گا، رات میں ساری رات 24 گھنٹے میں نماز ادا کروں گا. دوسرے نے کہا کہ میں جو ہے نا سارا سال روزے رکھوں گا اور افطار بھی نہیں کروں گا. اور تیسرے نے کہا کہ میں عورتوں سے علیحدگی اختیار کروں گا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معمول ہوئی تو آپ نے انہیں بلا لیا اور ان سے پوچھا کیا آپ لوگوں نے یہ بات کہی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی اللہ کے حضور ہم نے یہ بات کی ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی قسم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور میں تم سے زیادہ پرہیزگار بھی ہوں، اور اس کے علاوہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور میں آرام بھی فرماتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، میں نفلی عبادات بھی کرتا ہوں اور نہیں بھی نفلی عبادت کرتا، اور اس کے علاوہ عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں. تو یہاں پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے میری اس حدیث پر عمل کیا تو وہ ہم میں سے ہے، اور جس نے اس سے انکار کر دیا یا اعتراض کر لیا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو ناظرین یہاں پر اللہ کے رسول نے ہر ایک چیز کی مخصوص جو ہے نا تسبیحات بیان کی ہیں، مخصوص ٹائم ٹیبل دیا ہے. اللہ کے حضور نے ہمیں اللہ تعالیٰ سے 5 نمازیں تحفے میں لے کر دی ہیں. اگر آپ 5 نمازیں بر وقت ٹائم جو ان کا وقت مقرر ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اگر یہ زندگی میں اگر آپ 5 وقت با نماز بر وقت ادا کرتے رہیں،
اس کے علاوہ آپ قرآن مجید کو روزانہ کے معمول پر 1 رکوع یا 2 رکوع پڑھتے رہیں ترجمے کے ساتھ، اور اس کے علاوہ اپنے فری ٹائم میں جب آپ فری بیٹھے ہیں تو درود شریف کی تسبیحات یا اللہ کا ذکر کرتے رہیں، تو میرے خیال سے یہ زیادہ افضل ہے اس بجائے اس کے کہ آپ ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر پتھر پر بیٹھ کر یا کسی ایسی جگہ پر بیٹھ کر ساری رات عبادت میں لگے رہیں اور اپنے بیوی بچوں کو بھول جائیں اور ان کے حقوق سے دور ہو جائیں۔ یقین کیجئے گا آج بھی 70% لوگ ایسے ہیں جو اپنی ضروریات زندگی سے باغی ہو کر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر ان کو بے یار و مددگار چھوڑ کر تبلیغ پر چلے جاتے ہیں اور اللہ کے راہ پہ نکل جاتے ہیں یا عبادت کے لیے نکل جاتے ہیں۔ انہیں گھر کا پچھلا جو نظام ہے ان سے کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، پیچھے کیا ہو رہا ہے، اس کی عبادت کاؤنٹ کی بھی جاری نہیں کی جا رہی، اس کی بیوی بے پردگی میں باہر نکل رہی ہے یا اس کے بچے خراب ہو رہے ہیں۔ تو یہ کم از کم اصلاحی باتیں ہیں۔ جو لوگ تبلیغ پر جاتے ہیں، جو لوگ گھر سے باہر عبادت کی نیت سے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پوری کائنات پر کل زمین پر آپ اللہ کا نام لیں، اللہ کی اس پاک زمین پر آپ سجدہ کریں، سبحان ربی العالی کا جو ہے نا اللہ کا شکر ادا کریں، اور اس میں یہ بھی حکمت شامل ہے کہ آپ نے حسن معاشرت کو بھی دیکھنا ہے، حقوق العباد کو بھی دیکھنا ہے۔ یہ بھی آپ کی جو ہے نا حدیث مبارکہ ہے کہ میں عورتوں کے ساتھ نکاح کرتا بھی ہوں، ٹھیک ہے نا، اور عورتوں کے حقوق کا خیال بھی رکھتا ہوں، رات کے اس پہر میں میں عبادت بھی کرتا ہوں اور آرام بھی فرماتا ہوں۔ تو میرے خیال سے اگر آپ اللہ کے رسول کی اس حدیث سے اگر آپ زیادہ کسی چیز کو پریفرنس دیتے ہیں کہ ساری رات جو ہے نا اللہ کے جو ولی ہیں، نیک لوگ ہیں، انہوں نے پوری رات 4 رکعت میں قرآن مجید پڑھا اور 64 سال تک انہوں نے عشاء کی نماز سے فجر کی نماز تک جو ہے نا اس پتھر پہ جو ہے عبادت کی، تو اس میں آپ صرف اور صرف اپنے باباؤں کو پریفرنس دے رہے ہیں، ان کی بڑھوتی کو بیان کر رہے ہیں، ان کی ہوئی عبادت کو بھی آپ ضائع کر رہے ہیں۔ اگر انہوں نے عبادت کی ہے تو وہ عبادت کا بھی کچھ اور عمل ہوگا، لیکن آپ اس چیز پر فوکس کریں کہ آپ نے ہر ایک چیز کو ایکولیٹی کے ساتھ دیکھنا ہے جس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا ہے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میرے چینل خرم ٹیک کو لازمی سبسکرائب کر دے، اور تاکہ مزید اس طرح کی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ لوگ بھی ان ویڈیو سے اصلاحی باتیں لیں اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ اصلاحی باتوں پر چلنے کی توفیق دے۔ اور لاسٹ میں یہ ضرور کہوں گا کہ اپنے والدین کا بہت زیادہ ادب و احترام کیا کریں، ان کا کہا مانا کریں۔ آپ کے پیر، آپ کے مرشد، آپ کی ہر بڑی ہستی آپ کے والدین ہیں، جس نے ماں باپ کو خوش رکھا، انہیں مسکراتے ہوئے چہرے سے دیکھا، ان کا حال احوال لیا، تو یقین کیجئے گا اللہ کی ذات اس سے بہت خوش ہے۔ اگر آپ والدین کو ناراض کر کے اگر آپ کسی پیر کے پاس جا رہے ہیں تو آپ غلط جا رہے ہیں۔ آپ اپنے والدین کو پریشان کر کے کسی عبادت کے لیے جا رہے ہیں تو یقین کیجئے گا نہ آپ کی عبادت ہے نہ آپ کی پیری فقیری ہے۔ تو یہاں پر آپ اپنے والدین کا میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ اپنے والدین کی عزت کریں اور اپنے گھروں میں حسن سلوک سے پیش آئیں اور وہ عمل اپنے گھروں میں لے کر آئیں جو میرے نبی نے فرمایا، جو میرے نبی نے عادت اپنائی، جو میرے نبی کی سنت ہے، اپنے گھروں میں وہی سنتیں اپلائی کریں، اور جو عبادت کا مختصر سا جو ٹائم اللہ تعالیٰ نے دیا اس میں آپ ٹائم پر اپنی عبادت کو فروغ دیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس چیز کا بڑا اجر ملنے والا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس چیز کا بہت اجر اور عمل دے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اصلاحی توفیق دے۔ اور ابھی کے لیے میں اجازت چاہوں گا۔ آج میں نے سوچا کہ چلے میں آپ لوگوں سے یہ ویڈیو بھی شیئر کر لوں، تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ دیں اپنے خرم راؤ ہوسٹ کو اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو۔